अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इसका नाम बुदखशान बिन मोरसलान था और अपने गांव का चौधरी था। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इसको सबसे ज़्यादा प्यारे थे, हत्ता कि इनको लड़कियों की तरह घर में रखते थे और कदम बाहर ना निकालने देता था। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की पैदाइश हुई तो इनका नाम माबा रखा गया और होश संभालने पर इनको भी आतिश परस्ती में लगा दिया। यहाँ तक कि हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आतिश कदा की खिदमत में इस इन्हिमाक से लगे कि हर वक्त रोशन रखते थे और आतिश कदा के पुजारी और मंदिर के निगरान बन गए थे। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अपने मुसलमान होने का वाक़या इस तरह बयान करते थे कि एक रोज़ मेरा बाप मकान बनवाने में मशगूल हो गया और फुर्सत ना होने की वजह से मुझे काश्त की खैर खबर लेने के लिए भेज दिया और साथ ही जल्द आने की भी वसीयत कर दी और ये भी कहा कि अगर तूने वापस आने में देर की तो तेरी जुदाई की फ़िक्र मेरे लिए सारी फ़िक्रों से बढ़ जाएगी। वालिद के कहने पर मैं घर से निकला। रास्ते में ईसाइयों के गिरजा पर मेरा गुज़र हुआ और इसको देखने के लिए अंदर चला गया। वो लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। मुझे इनकी नमाज़ पसंद आ गई और दिल में कहा कि इनका दीन हमारे दीन से बेहतर है। मैंने इनसे दरियाफ्त किया कि तुम्हारे दीन का मरकज़ कहाँ है। उन्होंने जवाब दिया कि मुल्क शाम में है। मैं शाम तक वही रहा और सूरज छुपने पर घर वापस आया तो बाप ने सवाल किया, अब तक कहाँ था। मैंने बाप को अपना पूरा हाल सुना दिया और ये बता दिया कि मुझे नसारा का दीन पसंद है और इनका दीन हमारे दीन से बेहतर है। बाप ने कहा, बेटा ये तुमने गलत समझा, इनका दीन ठीक नहीं है। सच्चा दीन वही है जो तेरा और तेरे बाप दादों का दीन है। मैंने कहा, खुदा की कसम ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, बिलाशुबा इनका दीन हमारे दीन से बेहतर है। जब बाप ने मेरी गुफ्तगू सुनी तो इसे खटका हुआ और इस डर से कि कहीं मैं इनसे ना जा मिलूं, मुझे घर में बंद कर दिया और पाँव में बेड़ी डाल दी। मैंने इस कैदोबंद की हालत में ईसाइयों को खबर भेज दी कि जब शाम से सौदागर आएँ तो मुझे खबर कर देना, मैं इनके साथ तुम्हारे दीन के मरकज़ में पहुंच जाऊंगा। चुनाचे कुछ दिन के बाद कुछ शामी ताजर आ गए। उन्होंने मुझे खबर कर दी। जब वो ताजर वापस जाने लगे तो मैंने बेड़ियाँ काट डाली और इनके साथ हो गया। जब मैं इनके साथ शाम पहुंच गया तो वहाँ के लोगों से कहा कि बताओ तुम्हारे यहाँ ईसाइयों में सबसे अफजल कौन है। लोगों ने कहा कि गिरजा में जाओ, वहाँ का जो पापाए आज़म है वही सबसे अफजल है। मैं गिरजा में जा पहुँचा और इससे कहा कि मैं तुम्हारे दीन को पसंद कर चुका हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हारी खिदमत में रहूँ और तालीम हासिल करूँ। इसने कहा, बेहतर है, रहने लगो। मैं इसके साथ रहने लगा और रहते रहते इसके कच्चे छट्टे से खूब वाकिफ़ हो गया। यूँ तो बड़ा बुज़ुर्ग बना हुआ था मगर था बड़ा ख़राब आदमी। लोगों को सदका खैरात का हुक्म देता और जब इसके कहने से लोग सदका तो खैरात लेकर आते तो इन सब को अपने पास जमा कर लेता और मस्कीनों को कुछ भी ना देता। जब वो मर गया तो इसके मोतकद दफन करने के लिए जमा हुए। मैंने इनसे कहा, इसे दफन ना करो, ये तो बड़ा ख़राब आदमी था, तुम्हें सदका करने का हुक्म देता था और जब तुम इसके पास सदकात और खैरात की रकम जमा कर देते थे तो ना किसी फ़कीर को देता था ना किसी मस्कीन को, बल्कि अपने ही ख़जाने में भर देता था। लोगों ने कहा, तुम्हें क्या पता। मैंने कहा, आओ तुम्हें इसका ख़जाना बता दूँ। ये सुनकर वो मेरे साथ हो लिए। मैंने इनको इसका ख़जाना दिखाया तो उन्होंने सोने और चांदी से भरे हुए 7 मटके रखे हुए देखे। मटके देखकर इनको मेरी बात का यकीन आ गया तो बड़े बरहम हुए और इनके दिलों में इस पादरी की ज़रा भी वक़्त ना रही और कहने लगे कि खुदा की कसम हम इसे हरगिज़ दफन ना करेंगे। चुनाचे इन लोगों ने इसकी नाश को सूली पर चढ़ाकर पत्थर मारते मारते चूरा बना दिया। इसके बाद वो लोग इसकी जगह दूसरे शख्स को लाए जिसे उन्होंने गिरजाघर का पादरी बना दिया। ये दूसरा शख्स इस पहले शख्स से बहुत अफजल था और दुनिया से
بہت بے رغبت تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی اور ایک عرصہ تک اس کے ساتھ گرجا میں رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں اور کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے علم میں تو اب کوئی شخص اصل دین مسیح پر نہیں ہے سوائے فلاں صاحب کے جو شہر موصل میں رہتے ہیں۔ تم انہی کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ میں موصل پہنچا اور اس شخص کو تلاش کیا جس کا نام اور پتہ مجھے بتایا گیا تھا۔ جب اس سے ملاقات ہو گئی تو میں نے اس کو اپنا قصہ سنایا اور ساتھ رکھ لینے کی درخواست کی۔ اس نے درخواست منظور کر لی اور میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ یہ بھی اچھا آدمی تھا۔ جب اس کی موت آ پہنچی تو میں نے کہا آپ کا میرے متعلق کیا ارشاد ہے؟ بتائیے اب کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا کہ شہر نصیبین میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ۔ میں نے نصیبین کا سفر کیا اور اس شخص کو ڈھونڈ لیا جس کے پاس بھیجا گیا تھا۔ اس کو میں نے اپنا قصہ سنایا اور ساتھ رکھ لینے کی درخواست کی۔ اس نے مجھے ساتھ رکھ لیا۔ یہ بھی اچھا آدمی تھا مگر دنیا والی زندگی ہمیشہ کے لیے کسی کو بھی نہیں ملی۔ وہ شخص بھی مرنے لگا تو میں نے کہا اب میرے لیے کیا ارشاد ہے؟ بتائیے اب کہاں جاؤں؟ اس نے جواب دیا کہ اب تم اموریہ میں فلاں شخص کے پاس جاؤ۔ چنانچہ میں اس کے پاس پہنچا اور ساتھ رہنے کی درخواست کی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ یہ بھی اچھا شخص تھا۔ اموریہ کے دوران قیام میں نے کمانے کا دھندا کر لیا اور میرے پاس گائے بکریاں جمع ہو گئیں۔ جب اس اموریہ والے پادری کو موت نے آ گھیرا تو میں نے اس سے کہا بتائیے اب میں کہاں جاؤں؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ اے بیٹا، اللہ کی قسم اب تو میرے علم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے دین پر پوری طرح پابند ہو۔ اب تمہیں کسی کے پاس بھیجوں؟ بس اب تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرو۔ ان کے تشریف لانے کا زمانہ قریب ہے۔ وہ دین ابراہیم علیہ السلام لے کر آئیں گے، عرب سے ظاہر ہوں گے۔ وہ ایسے شہر کو ہجرت کریں گے جس کے دونوں طرف کنکریلی زمین ہوگی اور جہاں کھجوروں کے باغ ہوں گے۔ ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہدیہ کھائیں گے اور صدقہ نہ کھائیں گے، اور یہ نشانی بھی ان کے دونوں مونڈوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اب اگر تم سے ہو سکے تو عرب چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر یہ پادری بھی دنیا سے سدھارا۔ میں عرب پہنچنے کی تدبیر سوچنے میں لگ گیا۔ حتیٰ کہ قبیلہ بنی کلب کے کچھ لوگ اموریہ پہنچ گئے جو عرب سے تجارت کے لیے آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو اور اس احسان کے بدلے میں میری یہ بکریاں اور گائے لے لو؟ اس بات کو انہوں نے منظور کیا اور مجھے ساتھ لے کر عرب چل دیے۔ میں نے اپنی بکریاں اور گائیں ان کو دے دیں۔ وہ مجھے وادی القریٰ لے گئے جو عرب ہی کا علاقہ تھا، مگر انہوں نے میرے ساتھ غداری کی اور مجھے اپنا غلام ظاہر کر کے فروخت کر دیا۔ جس شخص کے ہاتھ مجھے بیچا تھا اس نے مجھے مدینہ کے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا جو قبیلہ بنی قریظہ میں سے تھا۔ وہ مجھے مدینہ لے گیا۔ مدینہ کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا بس یہی وہ شہر ہے جہاں میری مراد حاصل ہوگی، کیونکہ یہاں کھجوروں کے باغ بھی ہیں اور شہر کے دونوں طرف کنکریلی زمین بھی ہے۔ میں مدینہ میں اپنے آقا کے کام میں لگا رہا اور اسی اثناء میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے۔ ایک روز میں ایک درخت پر اپنے آقا کے باغ میں کام کر رہا تھا کہ اس کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا خدا بنی کیلہ کو غارت کرے۔ بنی کیلہ سے انصار مراد ہیں۔ ابھی میں ان کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ ایک شخص کے ارد گرد جمع ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور اپنے کو نبی بتاتا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور بے ہوشی کا سا عالم ہو گیا، حتیٰ کہ میں درخت سے گرنے کے قریب ہو گیا۔ بڑی عجلت کے ساتھ میں درخت سے اتر کر اپنے آقا کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور ان سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے میرے منہ پر ایک تماچا مارا اور کہنے لگا چل تو اپنا کام کر، تجھے ان باتوں سے کیا غرض؟
چنانچہ میں واپس ہوا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ میرے دل میں بے چینی اور بے قراری تھی، جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ صبح جو بات سنی تھی اس کی حقیقت معلوم کروں، اور جس شخص کو میرے آقا کے چچا زاد بھائی نے مدعی نبوت بتایا ہے اس کو چل کر دیکھوں، اور اس کی نبوت کو ان نشانیوں کے ذریعے جانچوں جو اموریا والے پادری نے بتائی تھیں۔ چنانچہ جب شام ہو گئی اور مجھے کام سے فرصت ملی تو میں ایک خوان میں تازہ کھجوریں لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ قباء میں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے عرض کیا، یہ صدقہ ہے جو آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے لایا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، میرے سامنے سے اٹھا لو، کیونکہ ہم یعنی انبیاء کرام علیہ السلام صدقہ نہیں کھاتے۔ یہ فرما کر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا جن کے لیے صدقہ حلال تھا کہ تم کھا لو۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کھا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ روکے ہوئے بیٹھے رہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ ایک نشانی تو میں نے دیکھ لی۔ اس کے بعد میں چلا گیا اور پھر موقع پا کر کچھ کھجوریں جمع کر کے لایا۔ اس وقت آپ قباء سے روانہ ہو کر مدینہ شہر میں تشریف لے جا چکے تھے۔ میں نے عرض کیا، یہ ہدیہ ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے اس میں سے کھا لیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ دوسری نشانی ہے۔ میں نے ختم النبوہ کے دیکھنے کا ارادہ کیا تو تیسری بار پھر حاضر خدمت ہوا۔ اس وقت آپ بقیع میں تشریف رکھتے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور ختم النبوہ دیکھنے کے لیے گھوم کر آپ کے پیچھے پہنچ گیا۔ جب آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا ہوا دیکھا تو میرا مقصد سمجھ لیا اور خود بخود اپنی مبارک چادر اٹھا کر مجھے ختم نبوت دکھلا دی۔ میں اس پر جھک گیا اور اسے چومنا شروع کر دیا، اور چونکہ تینوں نشانیاں دیکھ کر آپ کی نبوت کا یقین ہو گیا اور اپنی مراد پا لی تو فرط خوشی میں رونے لگا۔ آپ نے فرمایا، سامنے آؤ۔ میں سامنے آیا اور اپنا پورا قصہ سنایا تو آپ کو ایسا عجیب معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی سنوایا۔ اس کے بعد میں غلامی کی مشغلوں میں پھنسا رہا، حتیٰ کہ جنگ بدر میں بھی شریک نہ ہو سکا۔ اس دوران میں بارگاہ رسالت میں آتا جاتا رہا۔ ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آقا سے کتابت کر لو، یعنی اس سے اپنی جان کو خرید لو۔ چنانچہ میں نے اس کی کوشش شروع کر دی اور اپنے آقا سے یہ معاملہ کر لیا کہ جب میں کھجور کے 300 درخت لگا دوں اور ان کی پرورش کر دوں، حتیٰ کہ ان میں کھجوریں آ جائیں جو کھانے کے قابل ہو جائیں، اور اس کے ساتھ 40 اوقیہ نقد سونا بھی ادا کر دوں تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر ہوتا تھا۔ معاملہ کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ صحابہ نے 300 پودے چندہ کر کے میرے لیے جمع کر دیے۔ جب پورے جمع ہو گئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درخت ہم لگا دیں گے، تم ایک پودا ابھی مت لگانا۔ لہٰذا میں نے 300 کیاریاں بنا دیں اور آپ میرے ساتھ اس یہودی کے باغ میں تشریف لے گئے اور ان کیاریوں میں وہ پودے لگا دیے۔ ہم آپ کو پودے دیتے جاتے تھے اور آپ اپنے دستے مبارک سے کیاریوں میں رکھ کر مٹی بھرتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی درخت لگائے تھے، جو کہ 299 تھے، ان میں سے ایک بھی خراب نہ ہوا، اور مزید برآں آپ کا یہ معجزہ دیکھنے میں آیا کہ اس سال سب درخت پھل لے آئے مگر ایک درخت
نہ پھلا جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لگا دیا تھا، آپ نے اسے اکھاڑ کر دوبارہ اپنے دستے مبارک سے لگا دیا۔ آپ کا دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ وہ درخت بھی اس سال پھل لے آیا۔ یہ تو درختوں کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد سونے کی ادائیگی کی مشکل اس طرح حل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک کان میں سے تھوڑا سا سونا لایا گیا جو مرغی کے انڈے کے برابر تھا۔ اسے لے کر آپ نے فرمایا کہ وہ فارسی غلام کہاں ہے جس نے اپنے آقا سے کتابت کی ہے؟ بلاؤ اسے۔ چنانچہ میں بلایا گیا۔ جب میں حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا سونا مجھ پر واجب ہے اس کے سامنے اس ڈلی کی کیا حقیقت ہے؟ اس میں اتنا وزن کہاں؟ آپ نے فرمایا، یقین رکھو اللہ اس سے تمہیں سبکدوش کر دے گا۔ چنانچہ میں اسے لے کر اپنے آقا کے پاس پہنچا اور اس ڈلی کو تلوایا تو اس سے 40 اوقیہ سونا ادا ہو گیا اور مجھے آزادی مل گئی۔ اب میں آزاد ہو گیا تو اسلام کے کاموں میں حصہ لینے لگا، اور آزادی کے بعد سب سے پہلا معرکہ یہ پیش آیا، یعنی غزوہ خندق، اس میں شریک ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برابر ہر غزوہ میں شریک رہا۔ غزوہ خندق بھی انہی کے مشورے سے کھودی گئی تھی۔ از جمع الفوائد و شمائل ترمذی طبقات ابن سعد 12۔ اللہ رب العزت جس کو ہدایت سے نوازتے ہیں ہر حال میں اور فضا میں نوازتے ہیں۔ خدا کی شان۔ حضرت سلمان فارسی کیا تو آگ کے پجاری تھے اور کیا پکے موحد اور نبی آخر الزماں کے اونچے درجے کے صحابی بن گئے۔ ٹھوکریں بہت کھائیں مگر اللہ کے پیارے بن گئے، اور صحابہ میں ان کو ممتاز درجہ نصیب ہوا۔ آج تک ان کو امت کی طرف سے کروڑوں مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں پہنچ چکی ہیں، اور خدا ہی جانے قیامت تک اور کتنی پہنچیں گی۔